नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। पहले तो बात करूँगा कि नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान को ज़बरदस्ती जहाज़ में बिठा के रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इमरान खान कोई नवाज शरीफ है जिसको ज़बरदस्ती बिठा के आप कर देंगे? इमरान खान की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला किया गया तो इमरान खान दूसरे दिन वापस आ जाएगा। अब ये समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट जो है इमरान खान के आगे लेट गई हुई है। नौबत जब यहाँ तक पहुंच जाए ना कि आप जबरदस्ती भेजने के लिए तैयार है तो बेहतर है इमरान खान से सुलह कर लो या कुछ से माफी मांग लो। लेकिन आज मेरी जो गुफ्तगू का मौजू है वो बड़ा दिल खराश है और बड़ा तकलीफ दे है। ये तो मैंने चूंकि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है इमरान खान को जबरदस्ती भेजना। जब सेठी आपको पता है किसका एजेंट है, किनके करीब है, किनके कहने पे बात करता है, तो अगर ऐसा किया गया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब रात को फरमा रहे थे टीवी पे कि जी 24 नवंबर को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, परेशानी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपने 26 तरमीम कर ली। अब परेशानी की क्या बात है? स्टैब्लिशमेंट आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी हुई है, तो ऐसा परेशानी वाली कौन सी बात है? कोई नहीं है। परेशानी तो वो होती है जो आपने लंदन में देखी है। वो बंदे में मेरे जैसे बंदे में ये मर जाता है, ये मार देता। वो होती है, वहां होती है, शर्म होती है, या होती है, ग्रेस होती है, वो जगह दिखाने के काबिल होती है। वहां आपको रिटालिएशन करनी चाहिए थी। किस तरह वो गालियां निकाल के चला जाए, कोई तरीका है करने वाला? फिर गालियां निकाल के फिर जाए वो किधर? तो ये आज जो मैं वाकया आपसे बयान करने जा रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है ये सुन के। और जब मैंने सारी इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट की तो डॉक्टर जिन्हें हम मसीहा कहते हैं, ये जब दरिंदा बन जाएं तो ऐसे बंदों को तो चौंक में खड़े होकर फांसी देनी चाहिए, खड़े करके इनको फांसी देनी चाहिए। वाकया कुछ इस तरह से है कि ये 4-5 दिन पहले एक लड़की का इन्होंने ऑपरेशन करने के लिए बेहोश किया। उसके बाद उस लड़की के साथ ये लड़की दाखिल हुई ट्रामा सेंटर में, जिसको इमरजेंसी नहीं कहते, ये अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल में उसको ट्रामा सेंटर कहते हैं। ट्रामा सेंटर में जब रात का वक्त था जाहिर, तो वो लड़की जब इन्होंने बेहोश किया तो उसके साथ बदकारी की, बदफेली की, बगैरती की, मुंह काला किया। और जब वो इसी दौरान में पता नहीं इन्होंने एनेस्थीसिया किस तरह का दिया हुआ था, वो मर गई। तो इन्होंने डॉक्टरों ने क्या किया, क्या मैं इनका कहूँ, इन दरिंदों ने, इन डाकुओं ने, इन्होंने वहां एक होता है जहां स्टरलाइज करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स को, उस कमरे में ले गए। उस कमरे में गटर था, इन्होंने गटर खोला और लड़की की लाश उस गटर में फेंक दी। 4-5 दिन गुजरने के बाद, इस वाक़े के बाद, वहां से बदबू आनी शुरू हो गई। बदबू जो है वो पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी थी। वो जब ये गटर का ढक्कन खोला तो वहां तो लड़की की लाश पड़ी हुई थी, गली सड़ी हुई, जिसको निकाला गया। पुलिस को इतला दी गई और पुलिस वाले उस लड़की को ले गए। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और अभी तक ये शनाख्त ही नहीं कर सके कि बच्ची कौन है। ये जो डॉक्टर है जिन्हें हम मसीहा कहते हैं, इन जैसों को तो सरेआम लटका देना चाहिए। लटकाने से ही बेहतर है इनको ऐसी मौत दी जाए कि सिसक के जो ना मरे ये लोग। ये वाकया सियालकोट, जिसको सिविल अस्पताल कहते हैं, उसका असल नाम अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल है। और सियालकोट से सियासतदान, सियालकोट के वजीर, सियालकोट के जो इंतजामिया है, सियालकोट की पुलिस मिट्टी पाव प्रोग्राम पे चल रही। इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार जो है इसका एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो भी, क्योंकि जो लोग यहाँ ट्रांसफर करवाते हैं एमएस बनने के लिए, वे पैसे खाने के लिए ट्रांसफर कराते हैं। उनका लेना छोड़ना, ओढ़ना छोड़ना, सारा कुछ इनको ये पैसे मिलने चाहिए उनको। और पुलिस की ये है कि अभी तक वो ट्रेस नहीं कर सके कुछ भी। ये हालात है। कल का वाकया हो चुका है, कल की लाश निकल चुकी है वहां से और ये खामोश तमाशा ही बने हुए हैं।
سیالکوٹ کا ڈی پی او، سیالکوٹ کا ڈی سی او، ڈپٹی کمشنر، رنگپورہ کی پولیس، کیونکہ بھئی رنگپورہ میں آتا ہے میرا خیال ہے، تھانہ رنگپورہ میں. تو یہ ایم ایس کو فوری طور پہ سسپینڈ کرنا چاہیے، امیڈیٹلی سسپینڈ کرنا چاہیے. پرنسپل جو ٹیچنگ ہاسپٹل کا اس کو بھی سسپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہیڈ آف دی ایڈمنسٹریشن تو وہ ہے. اور امپارشل انکوائری ہونی چاہیے جس میں کوئی کسی قسم کا اثر رسوخ نہ استعمال کیا جائے. سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج لینی چاہیے فوری طور پہ، اور فوٹیج کے ذریعے تلاش کرے کہ وہ کون ہے باسٹرڈ جس نے یہ سارا کچھ کیا. مطلب ایک لاش کو آپ نے گٹر میں پھینک دیا، اس سے بڑی درندگی کیا ہو سکتی ہے یار. اور سیالکوٹ کا دوسرا ایک واقعہ ہوا ہے جہاں ایک نام نہیں میں لیتا لڑکی کا، وہ اس کا میاں سعودی عرب میں رہتا تھا، اپنے خاندان کے گھر بھی آئی ہوئی تھی. یہ ڈسکے کا واقعہ ہے. وہ سعودی عرب سے واپس آئی ہے تو اپنے والد اس کا ایس آئی ہے پولیس میں، والد سے مل کے سیالکوٹ اس کے اپنا ڈسکا میں چلی گئی ہے اس کے پاس. وہاں ساس نے اور اس کی نند نے، واللہ علم یہ بھی انکوائری تو طلب آتا، انہوں نے اس کے مارا، اس کو پہلے بیہوش کیا، بیہوش کرنے کے بعد اس جسم کے مختلف اعضاء کاٹے اور سر کو جلا دیا اور نالے میں پھینکا جا. میاں سعودی عرب سے فون کر رہا ہے جی میری بیوی سے بات کرو، تو ساس کہتی ہے میرا بیٹا پتہ نہیں وہ تو گئی ہوئی واپس ہی نہیں آئی. الٹیمیٹلی اس کے میاں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ جناب یہ میری بیگم نہیں مل رہی ہے، آپ اس کا پتہ کریں. تو جب اس نے پولیس والے نے پتہ کیا تو پھر یہ کہانی کھلی کہ اس میں ساس اور نند انوالو ہے اس کے. یہ حالات ہیں آج کل درندگی کے. بیرار ابھی کی زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے، بھائی اپنی بہن سے زنا کر رہا ہے. اس سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ قصے عام ہو چکے ہیں. روزانہ آپ ٹی وی دیکھ لو، اخبار دیکھ لو، یہ قصے عام ہو گئے. ایک پولیس کانسٹیبل کی اور لیڈی کانسٹیبل کی آپس میں 21 میں بیٹھ گئے تھے دونوں. اب وہ بھی سن لیں کہانی اس پہ شروع ہوئی ہے تو میں آج اسی پہ بات کرتا ہوں. سیاست کو چھوڑتے ہیں، عدالت بھیجتے ہیں. فی الحال لڑکی لڑکے کی دوستی ہو گئی، شادی پہ بات پہنچی. پہلے خاندان والے مان گئے لڑکی کے، بعد میں لڑکی لڑکے کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہو گئی، آپس میں ہو جاتی ہے. اس نے کہا جی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. تو لڑکی وہ شدرا کی رہنے والی تھی، اس نے بلایا، وہ اپنا یہ ہربنس پورا میں لگا ہوا تھا ایسے ہی، اس نے وہاں بلایا اس کو، بات کی. الٹیمیٹلی وہ نہر پہ آ گئے. نہر پہ آ گئے پھر تو میں ہوئی. اور لوگوں نے جب اس کو سمجھایا کہ بندے کا پتر بنی تم زیادتی کر رہے ہو لڑکی کے ساتھ، اس نے پہلے تو عوام پہ گولی چلائی، جو لوگ تھے ان پہ گولی چلائی. وہ تو خوش قسمت سے کسی لگی نہیں. تو لڑکی نے دوڑنا چاہا تو اس نے پھر گولی ماری، گولی مس ہو گئی. لڑکی پھر 50 میٹر آگے گئی، جہاں پھر اس نے جا کے اس کو گولی مار کے مار دیا. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ واقعہ میں لاہور کا سنا رہا ہوں آپ کو. اب لاہور کا ایک اور واقعہ سن لیں. یہ کریم بلاک میں ایک لڑکا لڑکی شاپنگ کرنے کے لیے کسی برانڈ کی دکان پہ پہنچے، تو جب شاپنگ کر کے نیچے آئے تو ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. تلخ کلامی اتنی بڑی کہ لڑکے نے پسٹل نکالا، لڑکی کو گولیاں مار کے مار دیا. اب وہ لڑکے نہیں ٹریس ہو رہا تھا، لڑکی بھی ٹریس نہیں ہو رہی تھی. پھر نادرا کے ذریعے بندہ پتہ چلا. تو لڑکی کی داستان یہ تھی کہ لڑکی کی 2021 میں شادی ہوئی، اس سے 2 اس کی بیٹیاں تھیں. اس نے ڈیورس لے لیا اپنے مدر سے. جب ڈیورس لی تو اس نے ایک بندے سے لیونگ ریلیشن شپ قائم کر لیا 1 سال تک. آج کل پاکستان میں بلکہ لاہور خصوصی طور پہ یہ زنا کی نئی لت شروع ہو گئی ہے، جو یوکے میں ہوتی ہے لیونگ ریلیشن، یا یورپ میں ہوتی ہے، یا امریکہ میں ہوتی ہے. مسلم ممالک میں کبھی آپ نے سنا کہ لیونگ ریلیشن میں ہوتا کو پتا؟ 1 سال تک ایک بندے کے ساتھ لیونگ ریلیشن میں رہی، پھر اس کو چھوڑا، پھر ایک اور بندے کے ساتھ اس نے کہا 1 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی. اور یہ جس نے مارا ہے اس کے متعلق اس کے والدین نے اغوا کا پرچہ کرایا ہوا ہے کہ ہمارا بیٹا اغوا ہو گیا. تو جب یہ دونوں کسی واردات میں پکڑے گئے تو پولیس نے، چونکہ وہاں پھر وہ سارا ریکارڈ چیک ہوتا ہے، آج کل تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے پولیس کے پاس، تو پتہ چلا جس کا تو 6 مہینے پہلے کا اغوا کا پرچہ درج ہوا ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے. پھر وہ اس پرچے سے یہ بندہ ٹریس ہوا کہ وہ پرچہ لڑکی کے ساتھ خلاف بھی ہوا تھا، ورنہ یہ تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کون مار کے چلا گیا. اب بتائیں آپ کریم سینٹر میں
کتنے ہزاروں لوگ وہاں شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایسے جہاں ہزاروں لوگ کی موجودگی ہو وہاں قتل ہو جاتا، اور پولیس جو ہے وہ 5-6 دن قاتل کو ٹریس نہیں کر سکی. ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے وہ ہم نے ٹریس کر لیا ہوگا، کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں. اب یہاں پروسیکیوشن بڑی کمزور ہو جائے گی، موقع پہ گواہی کو نہیں دے گا. الٹیمیٹلی ایسے کیسوں میں عدالت کو ایکوٹل کر دیتی ہے. عدالت تو پروف مانگتی ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا ناقص ہے، جسٹس سسٹم ہمارا اتنا ناقص ہے کہ ذرا سی مرڈر کیس میں شک کا فائدہ جو ہے ملزم کو چلا جاتا ہے، اور جانمن مرڈر ہوتا ہے، بندے اسی نے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے اس کو بری کر دیتی ہے کورٹ کو کہتے ہیں جو قانون کے مطابق ایویڈنس ہے وہ نہیں لکھا ہوا، اس کو پورا نہیں اترتے، تو ایویڈنس پورا نہیں ہوتا تو شک کا ایک ہی لکھتا بائی دا گیونگ آف بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایکویٹڈ دا اکیوزڈ ود آنرڈ. یہ کورٹ آخر میں چار فکرے لکھ دیتی ہے. اللہ خیر سے اللہ عدالت کا کون سا اپنا کو گیا ہوتا ہے، جو ہاتھوں میں پھر دیکھتے ہیں تضاد ہے، جو مائنر چلو کنٹراڈکشن تو برداشت کر دیتے ہیں، جج میجر کنٹراڈکشن، کیونکہ گواہ تو سارے فرضی ہوتے ہیں. گواہ وہ بندے تھوڑے کہاں سے ملتے ہیں جو آپ کو کنویں پہ کھڑے ہو گئے گواہی دے، اور گواہی بھی یعنی کرائم میں جو ہے بندے وہ اپنے گھر کے ڈالتے ہیں، یا پولیس اب خود ہی گواہ ہوتی ہے. جیسے نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کیسز میں، جیسے یہ پولیس میں نارکوٹکس کا کیس ہو، جس میں مرضی جائے جتنا مرضی ڈال دو، وہ پوچھنے والے کو نہیں ہے. ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ ویڈیو بناؤ، موقع پہ جب گرفتار ہو اسی وقت کی ویڈیو بناؤ، ویڈیو بھی نہیں بناتے. بنس پورے کا کیس میرے پاس بھی آیا ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، میرا ایک دوست ہے اس کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. جعلی 1400 گرام چرس ڈال دی جعلی طریقے سے. بندے موقع سے 2 پکڑے گئے، ایک بندے کو اس کو بھگا دیا، بعد میں کہتے ہیں وہ تو مخبر تھا، وہ مخبر تھا تو اس کا پھر گواہ میں رکھتے نا، موقع کا گواہ تو وہی تھا نا، اس لیے نہ اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے کیونکہ کیس ہی جھوٹا تھا. تو یہ تو میں برسپور والوں کو ویسے بھی کیفر کے دار تک پہنچاؤں گا. یہ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ان کو آخر کہیں نہ کہیں تو ان کا حساب کتاب ہونا ہے. یہ بے لگام بنی ہوئی ہے پولیس، اوپر سے انہوں نے سی سی پی او صاحب نے کہا ہوا اتنے منشیات پکڑنے چاہیے، اتنے آپ نے ڈکیتی کے مقدمے پکڑنے چاہیے، اتنے آپ نے چوری کے مقدمے پکڑنے، ان کو ٹاسک دیا ہوا تو جھوٹے مقدمے بنائیں گے اور کیا کریں گے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر ان کی فائل خراب ہوگی. ویسے کون سا پولیس افسر ہے جس کی فائل ٹھیک ہوگی؟ میں آپ کو انسپیکٹر تک بات کر رہا ہوں، اور آگے والوں کو پوچھنے والے کو نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سپروائزری آفیسر بن جاتے ہیں. تو خواتین حضرات یہ وہ واقعات تھے. سیالکوٹ سے خاص طور پہ 2 واقعات ہوئے مرڈر کے، اور ریپ کا واقعہ ہوا، اور ریپ کے بعد قتل کر کے گٹر میں لاش پھینک دی گئی. اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑی دردناک داستان کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ پولیس کے لیے آئی اوپنر ہے. یہ صرف پیسے کھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو صرف کمنٹو چاہیے ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. میں کل انشاءاللہ خود ڈی پی او صاحب سے بات کروں گا کہ پولیس کہاں تک پہنچی ہے، کیا ٹریس کیا انہوں نے. میں اس کی انشاءاللہ لے کے فیڈ بیک پولیس سے تو آپ کو بتاؤں گا. کل کوشش کرو انشاءاللہ یہ فیڈ بیک مجھے ملے. میں ڈی ایس پی سٹی سے بات کروں گا سیالکوٹ سے، بھئی کیا ہو رہا ہے یہ سیالکوٹ میں کیا ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر اتنے بفر گئے ہیں، اتنا اس کے لوگوں کا دماغ اتنی ہوس پرست ہو چکے ہیں. خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، گرد و نواح کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.